करते हैं, औरत रहे, वो क्या करती है, अपने पड़ोस से, अपने दोस्त अहबाब से, अपनी सहेलियों से, जिनसे भी बात करती है बड़े हंसमुख रहती है, बड़ा हंसी खुशी के साथ अच्छे से रहती है। वही जब शौहर आता है तो सूरत उतर जाती है। यही मर्द की बात अगर हम करें, मर्द क्या करता है, बाहर अपने दोस्तों के साथ, अपने जो है लोगों के साथ जब रहता है, बड़े मजे से हंसी खुशी से बहुत जो हंसता खेलता बात करता है, लेकिन घर को आता है तो उसकी सूरत उतर जाती है, बीवी को एक नफरत की नजर से देखता है। तो शरीयत ने कहा कि ये तमाम चीजें आप देखेंगे, मर्दों को भी अगर आज ऑफिस में अगर उससे कह दिया जाए आधा दिन आपको छुट्टी है, तो छुट्टी होने के बाद खुशी से फौरन घर नहीं आता, वो क्या करता, फौरन अपने दोस्तों के पास या कहीं चल जाता है, जाके पूरा दिन गुजरने के बाद जैसा रूटीन को घर को आता था वैसा आता है। ये तमाम चीजें क्या हमारे घर के वो जो प्यार और मोहब्बत की जो चीज है वो हमारे दरमियान कम होते जा रही है, जबकि अल्लाह और उसके नबी ने हमको बहुत बड़ी बातें बताई। कहा कि निकाह बहुत बड़ी इबादत है, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रहो, बच्चों पर उसके अच्छे असरात होंगे, बच्चे भी जो है खुशहाल जिंदगी आगे चलकर जिएंगे, और तुम्हारी जिंदगी में भी जो है बहुत सारी खुशियां आएंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मोमिनून में ये बात बताया कि वो लोग हैं जो दुनिया में कामयाब, जो आखिरत में कामयाब होंगे। और इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों की सिफात बताई, ईमान वालों के अंदर क्या क्या सिफात हैं। अल्लाह ताला ने कहा, इसी तरह अल्लाह ने एक बात ये भी कहा कि अमानत, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, वो लोग ईमान वाले जो कामयाब होंगे, ये वो लोग हैं जो अपनी अमानतों की हिफाजत करते हैं। अमानत ये बहुत अहम चीज है। आज हमारे मुसलमान मुआशरे में अमानतों के ताल्लुक से बहुत लापरवाही हो रही है। जैसा कि हमने अल्लाह के नबी के बारे में सुना, मक्के वाले प्यारे नबी को दुश्मन तो समझते थे, लेकिन अल्लाह के नबी को अमीन का लक़ब मिला था। दुश्मन समझने के बावजूद प्यारे नबी के पास लाकर वो क्या करते थे, अमानत रखते थे। अल्लाह के नबी जब हिजरत करके जा रहे थे तो हजरत अली के पास तमाम अमानतों को सौंप दिया, कहा कि मक्के में फला फला आदमी की अमानतें उनको देना है। तो प्यारे नबी की उम्मत जब हम हैं तो हमारे अंदर भी अमानतदारी आना चाहिए। अगर कोई आदमी हमारे पास लाकर कोई चीज अमानत के तौर पर रखता है तो उस चीज में हमको हाथ नहीं रखना चाहिए, या जब वो मांगता है उसे हम दे देना चाहिए। हम क्या करते हैं, अमानत के तौर पर लेकर रख लेते हैं, उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। जब आदमी जब मांगता है तो हम उसे देते नहीं, उसे फिराते, बाद में आओ, कल आओ, परसों आओ। ये आकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला ईमाना लिमन ला अमानत लहू, उस आदमी का ईमान ही नहीं है जिसके अंदर अमानतदारी नहीं है। ला दीना लिमन ला अहदा लहो, उस आदमी का दीन ही मजबूत नहीं जिसके अंदर वादे का लिहाज नहीं करता। आज हमारे मुसलमान देख सकते हैं, हमारे मुसलमानों की इकोनॉमिक की कमर तोड़ दिया गया पिछले कुछ चंद सालों में। देख सकते हैं, बगैर सूद के हम पैसा देते हैं करके जो है टी नगर में रूबी ज्वेलर्स वाले ने क्या किया, लोगों के पैसे जो है अमानत के तौर पर लेके रख के पूरे पैसे हड़प करके 500 करोड़ या 500 किलो लोगों के जेवरात लेके भाग गए। यहाँ लोग कितने परेशान हुए, क्या कुछ उनके घरों में नहीं हुआ, शौहर बीवी के दरमियान झगड़ा, क्या कुछ नहीं हुआ। इसी तरह आप देख सकते हैं, बैंगलोर ले लो, हैदराबाद ले लो, हीरा गोल्ड की बात अगर करें, या जो है लोग जो है इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम से जाकर उन लोगों के पास पैसे दिए, जेवरात दिए कि ज्यादा देंगे, प्रॉफिट आएगा, बहुत सारी चीजें। ये तो अमानत थी लोगों की, जिंदगी की मेहनत की पूंजी जाकर लोगों ने जो है उन लोगों के पास हवाले किया, लेकिन वो लोग जो है अमानत में खियानत करके पैसे लेकर भाग गए। अब फिर जब हिसाब लिया गया तो जितने भी ऐसे मुस्लिम इन्वेस्टमेंट कंपनियों के नाम से खोले गए थे, उनकी बात करें तो तकरीबन 40 पर 5,000 करोड़ रुपए मुसलमानों के इकोनॉमिक की कमर तोड़ दी गई। 40 पर 5,000 करोड़ रुपए मुसलमानों के जाया हो गए, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके, खून पसीना एक करके, नौकरी मजदूरी करके पैसे जमाए थे, सारे के बेकार हो गए। तो ये सब क्या है, बददियानती है, बदअहदी है, बेअमानती है। ये चीज बहुत बुरी चीज है, ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होंगे, अल्लाह ताला ने कहा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक बात कहा कुरान सूरह मोमिनून में, वल्लज़ीना यूतूना मा अतो व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, वो लोग जो खैरात करते हैं, सदका देते हैं, लोगों की मदद करते हैं, और अंदर दिल में डर रहता है कि अल्लाह के पास हमको जाना है, क्या होगा। जब ये आयत नाजिल हुई तो माँ आयशा ने अल्लाह के नबी से सवाल किया, अरे अल्लाह के नबी, क्या इससे मुराद वो लोग हैं जो चोरी करते हैं? क्या इससे मुराद वो लोग हैं जो शराबी हैं? क्या इससे मुराद वो लोग हैं जो बदकारियां करते हैं? वो लोग जो है शराब पीते हुए, बदकारी करते हुए, गलत काम करते हुए लोगों को जब देते हैं तो
ان لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کیا کہ قبول ہوگا کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ اے صدیق اکبر کی بیٹی، اے صدیق کی بیٹی، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، پھر خیرات بھی کرتے ہیں، دل میں ڈر ہے کہ میں دے رہا ہوں اللہ اس کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ یہ ایمان والے کی صفت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان والے کی صفت کیا ہے؟ عبادت کرتا ہے لیکن عبادت کرنے کے ساتھ اس سے ڈر لاحق ہوتی ہے کہ میری عبادت اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کو پورا اختیار ہے۔ اللہ اگر چاہے گا حشر کے میدان میں ساری کائنات، ساری انسانیت کے سامنے ہماری عبادتوں کو لے کر ہمارے چہرے میں پھینک سکتا ہے، لیکن سوچ کے دیکھو جن عبادت، جن نماز، جن زکوٰۃ کے بل بوتے پر ہم امید لگا کے جاتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کہہ دے گا کہ تیری نماز میں قبول نہیں کرتا، تیری عبادت میں قبول نہیں کرتا، جا میں تیرے چہرے پہ اس کو پھینکتا ہوں، تو انسان کی حالت کیا ہوگی؟ سوچ کر دیکھو۔ ہمیشہ یہ ڈر ہم کو رہنا چاہیے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں نماز پڑھ لیے، نماز کا حق ہم نے ادا کر لیا، روزہ رکھ لیے، روزے کا حق ہم نے ادا کر لیا۔ نہیں، نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے پاس ہم کو یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ میری جتنی طاقت ہے میں نے نماز پڑھ لیا، اب قبول کرنا تیرے ذمہ ہے، اللہ اسے قبول کر لے۔ اللہ روزہ رکھنے کا تیرا حکم تھا، میں نے روزہ رکھ لیا، اللہ میرے روزے کو قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، رونا، گڑ گڑانا۔ اسی لیے ہم نے رمضان کی تمہید میں ہم نے جانا کہ ہمارے جو علماء تھے، جو بڑے بڑے اسلاف جو گزرے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ 6 مہینہ رمضان آنے کے لیے دعا کرتے تھے، بعد میں 6 مہینہ اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ میں رمضان میں جو عبادت کیا، جو تلاوت کیا، جو روزے رکھا، جو نمازیں پڑھا، اللہ ہماری نماز کو قبول کر لے، ہمارے روزے کو قبول کر لے، ہماری زکوٰۃ کو قبول کر لے، ہمارے خیرات کو قبول کر لے۔ تو ہم لوگ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، ورنہ ہمارا عام طور پر ہمارا مزاج کیا ہے، ہم 4 وقت کی نماز کیا پڑھ لیتے ہیں، کوئی دوسرا آدمی آ کے 1 وقت کی نماز پڑھاتا ہم اسے بلا کے ڈانٹتے، کیا جی ایسا نماز پڑھتے تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، تم نے ٹوپی کے بغیر نماز پڑھا تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، تم نے ایسا نماز پڑھا تمہاری نماز ایسے قبول نہیں ہوگی۔ یہ بات ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوئی، کون کہہ سکتا ہے کہ ہماری نماز جو ہم پڑھے ہیں قبول بھی ہوگی؟ تو جو ہے یہ بہت ہی ڈرنے کا وقت ہے، آدمی جو ہے بہت احتیاط سے رہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم کسی کو بلا کے کافر، کیونکہ آج ہمارے پاس بڑے فتوے، ہر آدمی مفتی بن جاتا، بلا کے بول دیتا یہ کافر ہے، وہ کافر ہے، یہ ایسا کر رہا ہے، وہ کافر ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، کافر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جو بھی انسان کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اسے بلا کے تم کبھی کافر نہ کہو، دین سے باہر نہ کہو، اگر اللہ کے رجسٹر میں وہ کافر نہیں ہوا تو بولنے والا کافر ہو جائے گا۔ اللہ حفاظت کرے۔ ہم جو ہے بڑے آسانی سے بول دیتے یہ کافر، ہم کسی کو مسلمان بنانے کے بارے میں محنت نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، لیکن جو مسلمان ہے اسے کافر بنانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ حفاظت کرے۔ تو جو ہے ہم کبھی کسی کو کافر کہنا، مشرک کہنا، مسلمان کو یہ کہنا کہ تیری نماز قبول نہیں ہوئی، تیرا روزہ قبول نہیں ہوا، ہم کو یہ حق نہیں پہنچتا۔ ہم کو خود نہیں معلوم کہ ہماری نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہمارے روزے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ ہمارا کام ہے عبادت کرنا، ہم نماز پڑھ لیے، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ نماز قبول کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں کتنا بڑا نمونہ ملتا ہے۔ اللہ کا حکم ہوا کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو، کعبۃ اللہ کی تجدید کرو۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑی مشقت و محنت کے ساتھ کعبۃ اللہ کی تعمیر کھڑا کر دیتے ہیں۔ کھڑا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا حکم تھا، کام کرنا تھا، میں نے کام کر لیا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور اس عبادت کو قبول کرنا تیرے ذمے ہے، اے اللہ قبول کر لے، ہماری عبادت کو قبول کر لے۔ تو باپ بیٹے دونوں مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تو جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے، ہم جو بھی عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے بعد ایک آیت فرمایا، کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ یہ بہت اہم آیت ہے۔ ایسے تو قرآن کی ہر آیت اہم اور ضروری ہے، ورنہ ہمارے آج جو زندگی کا روٹین ہے اس میں یہ آیت بہت ہمارے لیے ضروری ہے، اس کے بارے میں ہم جانیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلی آیت میں اللہ نے کہا کہ نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو عبادت کرتے بھی ہیں، عبادت کے بعد قبولیت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے عبادت کی قبولیت کی ایک شرط بتائی، تمہاری عبادت، تمہارا عمل کب قبول ہوگا؟ انسانوں سے مخاطب ہو کر نہیں کہا، اس دنیا کے معزز ترین ہستیاں،
अनबिया अलैहिमुस्सलाम, इस दुनिया के सबसे पाक तरीन हस्तियां, अल्लाह के रसूल, जितने रसूल इस दुनिया में गुजरे हैं, अल्लाह ने रसूलों से मुखातब होकर इस बात की अहमियत बताई। रसूलों से कहा, या अय्युहर रसूल, ऐ मेरे प्यारे रसूलों, कुलू मिनत तय्यिबात, खाते वक्त पाक चीजों को खाओ, वअमलू सालिहा, पाक चीजों को खाना है, अच्छे अमल करना है, इन्नी बिमा तामलून अलीम, जो भी तुम करते हो तुम्हारी हर हरकत को मैं नोट कर रहा हूँ, हर हरकत को देख रहा हूँ। ये बहुत अहम चीज है। यानी हम जो भी इबादत करते हैं, हमारी इबादत की कबूलियत के लिए पहली शर्त क्या है? अक्ल हलाल है। हलाल रोजी का होना बहुत जरूरी है। हमारी हलक के नीचे जो भी दाना उतरेगा ये हलाल होना है, इसमें हराम की मिलावट नहीं होना, सूद के पैसे नहीं होना, रिश्वत के पैसे नहीं होना, सूद की मिलावट इसमें नहीं होना, नाहक तरीकों से दूसरों का माल खाने का जज्बा नहीं होना। हम जो भी एक एक दाना हम खाएंगे, हमारी बीवी और हमारे बच्चों को खिलाएंगे, पूरी तरह से पाक होना चाहिए, हलाल होना चाहिए। और ये अल्लाह किससे मुखातब होकर कहता है? नबियों से कह रहा है, रसूलों से कहता है। अगर रसूल रसूल से जो है हराम की रोजी के कोई शायबा नहीं, कोई आदमी जो है उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। रसूल कहकर अल्लाह ताला हलाल रोजी की अहमियत को बताता है कि देखो रसूलों को मैंने हुक्म दिया है, तो ऐ इंसान तुम बदरजे औला इसमें ज्यादा हकदार हो, तुम जो है इसके बारे में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वरना हम क्या करते हैं, लोगों को देखेंगे, लोग जो है एक तरफ लोगों के माल हड़प कर लेते हैं, नमाजों को मस्जिदों में पहली सफ में आके बैठ जाते हैं। आप देखेंगे लोगों की प्रॉपर्टियां हड़प कर लेते हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदें बना लेते हैं लोग, और जो है लोगों के पास जो है गलत तरीके से पैसा हासिल करते हैं, लोगों को टोपी पहनाकर पैसे हासिल करते हैं, उसके बाद लाके यहाँ जो है लोगों में खैरात करते हैं, ज़कात देते हैं। बज़ाहिर आप नमाज पढ़ रहे हैं, बज़ाहिर आप जो है मस्जिद बना दिए, बज़ाहिर आपने जो है ज़कात खैरात कर दिया, लेकिन आपकी मस्जिद के बनाने की इबादत अल्लाह कबूल नहीं किया, आपकी नमाज कबूल नहीं किया, आपके रोज़ों को अल्लाह कबूल नहीं किया। यहाँ तक के हज जैसी बड़ी इबादत भी अगर हराम के पैसों से कोई जाता है, अल्लाह ताला उसके हज को भी कबूल नहीं करता। क्योंकि आमतौर पर आप देखेंगे लोगों के पैसे हड़प करना बड़े आसानी से लोग हड़प कर लेते हैं, जो है हड़प कर लेकर हज पे हज कर रहे हैं, उम्रा पे उम्रा कर रहे हैं, ये सोच करके हम जो थोड़ी नेकियां कर लेंगे तो तमाम जो है गुनाह मिट जाएंगे। पहली बात, आपका हज अल्लाह कबूल नहीं करता। एक आदमी आया प्यारे नबी के सामने, एहराम की हालत में था, दूर दराज सफर जो है तय करके आया था, बाल परागंदे थे, जिस्म मैला कुचैला था, सफर की थकान उसके चेहरे में जाहिर थी। अल्लाह के सामने हाथ फैला दिया, काबतुल्लाह के सामने खड़े होकर, ऐ अल्लाह मेरी ये मांग पूरी कर, मेरी ये जरूरत पूरी कर, मेरी वो मांग पूरी कर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अन्ना युस्तजाबु लहा, अल्लाह इसकी दुआ कैसे कबूल करेगा? मतअमुहु हराम व मलबसुहु हराम व मशरबुहु हराम व गुज़िया बिल हराम, इसका खाना हराम का है, इसका पीना हराम का है, इसके लिबास हराम का है, और इसका पूरा बदन हराम के पैसों से पला है। अल्लाह इसकी दुआ कैसे कबूल करेगा? बहुत अहम चीज है खाने के मसले में। जब भी हम एक एक चीज निवाला अंदर लेंगे तो हम जो है इसके बारे में, आज आमतौर पर मैं एक बात बोलूंगा, मैं इसके बारे में पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन एक बात बोलूंगा, जो आज आम तौर पर एप्लीकेशंस में, जो ऐप में जो है फोन पे रहे या पेटीएम रहे, सब में जो है आपको एक चीज मिलेगा, कैशबैक कैशबैक कैशबैक। अब लोग जो है उस कैशबैक के चक्कर में बहुत सारे काम करते हैं। मैं इसके बारे में पूरी तरह से अभी कंफर्म नहीं हूं, लेकिन मैं आपको ये बात कह देना मुनासिब समझूंगा कि आप इसके बारे में तहकीक करो। अगर आपको कंफर्म है कि हलाल है तो आप ठीक है, वरना जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मेरा इल्म है, जो भी पैसे जो भी कमाए बगैर मेहनत के आपको मिल रही है वो हराम का है। मेहनत के साथ खून पसीना एक करके तड़प के साथ आप लेंगे वो हलाल का है। वरना आपको जो भी इस तरह से कैशबैक की शक्ल में या जो भी इस तरह के ऑफर्स आएंगे जिसमें आपकी कोई मेहनत नहीं, अगर वाकई आपको कंफर्म है तो ठीक है, अगर आपको कंफर्म नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया हलाल है ये हराम है, हलाल भी वाज़े है हराम भी वाज़े है, उस वक्त आप पूरी तरह से आपको कंफर्म है कि हलाल है तो आप इसे इस्तेमाल करो, खा सकते हो, पी सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। ये हराम है, इसे हाथ नहीं लगाना चाहिए।
لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کبھی ڈاؤٹ آ جاتا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، حلال و حرام کے درمیان تھوڑا شک ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا جس چیز میں حلال و حرام کے درمیان تم کو شک ہو گیا وہ چیز چھوڑ دو، اس چیز کو اپناؤ مت، اس چیز کو استعمال نہ کرو، اس چیز کو نہ کھاؤ، کیونکہ ہم جو ہے 10-20 روپے 100-200 روپے 1000-2000 روپے کے لالچ میں آ کر حرام کو اپنا لیں گے، حرام کو کھا لیں گے تو ہماری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی۔ ہم تو امید لگا کے بیٹھے رہیں گے کہ میں نے اتنے نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے، اتنے تراویح کا اہتمام کریا، رمضان میں 5 قرآن ختم کر لیا، لیکن چونکہ حرام کی غذا ہمارے اندر آ گئی، حرام کے پیسوں سے ہمارا خون بن گیا، اس کے بعد ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو آدمی جو ہے بہت احتیاط کرے کھانے پینے کے مسئلے میں۔ نبیوں کو دیکھیے، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے بادشاہ بنایا تھا، بادشاہ ہونے کے باوجود وہ کیا کرتے تھے، لوہے سے ہتھیار بنا کر، لوہے سے جو ہے ڈھال بنا کر، اس سے جو گزارا آتا تھا محنت کی کمائی سے کھاتے تھے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ جتنے نبی آئے تمام نبیوں نے بکری چرائی، موسیٰ علیہ السلام کو لے لو، ان کے پاس مہر دینے کے لیے پیسے نہیں تھا، شعیب علیہ السلام ان کے سسرے تھے، شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میری بکریاں تقریباً 8 سے 10 سال تک تم چراؤ گے، تمہارا مہر ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائی مہر کے طور پر۔ تیسری چیز، اللہ کے نبی کو دیکھیے، اللہ کے نبی باقاعدہ تاجر تھے، تجارت بھی کرتے تھے، اور اللہ کے نبی بچپن میں کہتے ہیں کہ میں اگر قریش کے بکریوں کو چند درہم و دینار کے عوض جو ہے میں بکریوں کو چراتا تھا۔ تو محنت کر کے، خون پسینہ ایک کر کے آپ کما کے کھائیں گے، یہ حلال روزی ہے، اس میں برکت رہے گی، خوشیاں رہے گی، بہت ساری چیزیں رہے گی۔ تھوڑا حرام کے چکر میں پڑ گیا انسان، حرام کا جب چسکا لگ جاتا ہے، مزہ لگ جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آدمی حرام کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کمائی، حرام غذا سے پلنے والا بدن اور ان کے ذریعے سے ہونے والی عبادتوں کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ آج ہمارا ایک مزاج بن گیا، کیا ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، دوسروں کو دیکھ کر ہمارے اندر بھی خواہش آتی ہے، کیا کم محنت میں چند دنوں میں مالدار بن جانا، کم محنت میں چند دنوں میں مالدار بن جانا۔ یہ لالچ میں آ کر کیا کرتے لوگ کہ میرے پاس بھی گاڑی ہونا، میرے پاس بھی جو ہے مجھے بھی شہرت ہونا، مجھے بھی جو ہے دنیا کی چیزیں ہونا، میرے پاس بھی جو ہے ایک بینک بیلنس ہونا، پراپرٹی میرے پاس بھی آنا، چند دنوں میں پانے کی خاطر کیا کرتے لوگ بہت غلطیاں کرتے ہیں، حرام طریقے سے مال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حرام طریقے سے مال کو پاتے ہیں، دوسروں کو ستا کر، پریشان کر کے، دوسروں کو ظلم کر کے دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کا لوگوں میں آج بڑا مزاج بن گیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، تھوڑی کمائی ہو، ایمانداری سے ہو، حلال طریقے سے ہو، اس میں اللہ سکون دے گا، امن کی زندگی دے گا، راحت دے گا۔ اگر آپ غلط طریقے سے پیسے پانا، چند دنوں میں مالدار بنا، یہ سب فلموں میں ہوتا ہے، یہ سب جو ہے دیگر چیزوں میں، دنیا میں جو ہے ایک ڈرامہ میں ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی زندگی میں کوئی بغیر محنت کے چند دنوں میں جو ہے چند گھنٹوں میں مالدار ہو جائیں، اسلام اسے پسند نہیں کرتا۔ جوا کیا ہے؟ یہی ہے، انما الخمر والمیسر، اللہ نے کہا کہ شراب، جوا حرام ہے، بیٹنگ حرام ہے۔ کیوں؟ اس میں ایسے ہی ہوتا ہے، ایک چند گھنٹوں میں ایک آدمی جو ہے کروڑ پتی بن جاتا ہے، چند گھنٹوں میں کروڑ پتی بھکاری بن جاتا ہے۔ اسلام یہ مزاج کو پسند نہیں کرتا، اسلام اس مزاج کو پسند نہیں کرتا۔ تو محنت کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے، امانت داری کے ساتھ، حلال طریقے سے آپ کمائیں گے، وہ پیسے بڑی دیر سے آپ کے پاس آئیں گے، لیکن دیر تک رہیں گے آپ کے پاس، آپ کے اولاد کے پاس بھی سلامتی سے رہیں گے۔ جو پیسہ آپ جلدی سے پانے کی کوشش کریں گے، وہ اتنی جلدی واپس بھی چلے جاتا ہے۔ یہ سب حقیقت ہے، ہم کو جاننا ہے۔ ماں باپ کو معلوم ہوتا میرا بیٹا حرام طریقے سے کما رہا ہے، سود کے پیسے لا رہا ہے، غلط لوگوں کے پیسے غلط طریقے سے لاتا ہے، پھر بھی ماں باپ اپنی اولاد کو کچھ نہیں بولتے۔ کیوں؟ 4 دن کی شان و شوکت کے لیے، 4 دن کی زندگی کے لیے، 4 دن کیسے بھی کٹ جائے گی، لیکن وہی بیوی کو معلوم ہوتا کہ اس کا شوہر غلط پیسے لاتا ہے، پھر بھی بیوی جو ہے اسے کچھ نہیں بول پاتی۔ کیا؟ اس کو جو ہے اس کا اسٹیٹس چاہیے، اس کو اس کے بنگلے، گاڑیاں، اس کی جو مزے کی زندگی، عیاشی کی زندگی وہ لوگ پسند کرتے ہیں۔ آپ یہاں 4 دن کی زندگی میں تو عیاشی کی زندگی آپ کو مل جائے گی، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی جو آخرت کی زندگی وہاں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اور جو حرام کے پیسے ہیں وہ دنیا میں بھی ضائع ہو جاتے ہیں، وہ کبھی ٹکتے نہیں ہیں وہ پیسے۔ حلال طریقے سے تھوڑا بھی کمائیں گے، اس میں خوشیاں، راحت، سکون رہتے ہیں۔ جو حرام کمائی سے پیسے آتے ہیں، بہت جلدی اللہ وہ پیسہ واپس بھی لے لیتا ہے، حرام کمائی کا گناہ بھی اللہ دے دیتا ہے۔ کیسے؟ اب دیکھیں گے، اچھا خاصا ہوتا، اچانک کسی کا جو ہے اس کا بیٹا جو ہے کہیں ایکسیڈنٹ میں ہو گیا، لاکھوں روپے جا کے ہاسپٹل میں ختم ہو گئے، اچانک کوئی مسئلہ پیش آیا، کوئی حادثہ پیش آیا، سارے پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔
تو جو ہے آدمی ان تمام کی طرف دھیان دے. 4 دن کی زندگی کیسے بھی کٹ جائے گی، لیکن ہم لوگ جو ہے حلال روزی کے پیچھے جو ہے محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے. حلال روزی تھوڑی رہے گی لیکن اللہ اس پہ سکون دے گا، آپس میں پیار و محبت دے گا، خوشیاں دے گا، بہت ساری چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی چیز، اگر حرام کمائی ہم کمائیں گے ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی. قیامت کے دن بڑی امید سے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج تیرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے. بندہ کہے گا اللہ میں اتنی ساری نیکیاں لے کر آیا، کیا ہوا؟ اللہ کہے گا کہاں سے بھائی نیکی؟ تو حرام کمائی کما کے نیکی کیا تھا، وہ نیکی کہاں قبول ہوگی؟ تو ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، ہماری مسجدوں کا بنانا، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. پہلی صف میں کھڑے ہونے، جبہ پہننے والے، داڑیاں رکھ لے کر کے ہے لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو ٹوپی پہنا کر لوگوں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، پھر عبادت کر کے خوش ہو جاتے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، میری عبادت سے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے. پہلے عبادت ہی قبول نہیں ہوگا تو گناہ کہاں سے معاف ہوں گے حرام کمائی کا؟ تو آدمی جو ان تمام چیزوں کی طرف دھیان دے. اللہ تعالیٰ نے بڑی ہمارے لیے بہت ضروری بات کہی، آج کے معاشرے میں اور آج کی سوسائٹی میں بہت اہم چیز ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی تم کام دنیا میں نیک عمل کرتے ہو، سورہ مومنون میں کہا کہ قیامت کے دن ہماری نیکیوں کو اللہ ترازو میں رکھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. لوگوں کے نیکیوں کو اللہ ترازو میں رکھے گا، جیسا کہ سورہ خاریہ میں ہم پڑھتے ہیں فاما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ واما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ. جس کے ترازو میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ فی عیشۃ راضیہ، خوشحال زندگی جیے گا آخرت میں. واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ. جس کا ترازو میں نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ جائیں، نیکیاں کم ہو جائیں، گناہ کا پلڑا زیادہ ہو جائیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فامہ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو ہم جتنا ہو سکے جو ہے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ، ذکر ہم کو زیادہ کرنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن پلڑے میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ سب سے بھاری رہے گا، سب سے وزندار رہے گا. تو ہم جو ہے زیادہ عبادت کریں. اللہ نے اس کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون میں ایک بات یہ بھی کہا کہ بندہ دنیا کی زندگی گزار کر جب آخرت میں رب کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے پوچھے گا تم دنیا میں جو زندگی گزارے تم کو کیسا لگ رہا ہے، یعنی کیسا لگا تم کو؟ 60 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال ایک انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے. اللہ پوچھے گا تم کو کیسا لگ رہا ہے؟ تو آخرت کی ہولناکی کو دیکھ کر انسان کہے گا اے اللہ لبثت یوما او بعض یوم. دوسری جگہ کہے گا کہ وہ لا يرون الا عشیۃ او ضحاھا، کہے گا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دن 2 دن میں دنیا میں رہ کر آیا ہوں، ایک شام یا صبح کا وقت میں دنیا میں رہ کر آیا ہوں. تو دنیا کی زندگی اتنی مختصر دکھے گی. افسوس کرے گا کہ اتنی مختصر زندگی کے لیے میں نے اپنی آخرت برباد کر لیا. کیوں؟ آخرت کا دن کیسا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 50,000 سنہ، آخرت کا ایک دن 50,000 دنیا کے سال کے برابر ہوگا. دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو جو ہے دنیا کی جو 60 70 80 سال کی جو 4 دن کی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے انسان اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے تو وہاں جا کے افسوس کرے گا. اللہ نے اس کا تذکرہ کیا. اس کے بعد سورۃ النور. سورہ نور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عورتوں کے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں، سورہ نور میں، سورہ احزاب میں عورتوں کے زیادہ مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. تو سورہ نور میں بھی جو ہے بہت سارے احکامات، مدنی صورت ہے، بہت سارے احکامات اس میں اللہ تعالیٰ نے بتائے. اور اس میں ایک پیارے نبی کی زندگی کا ایک کڑوا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا. وہ کیا ہے؟ یہود اور منافقین، یہودی لوگ اور منافقین کیا کرتے؟ پیارے نبی کو طرح طرح سے ستائے، پیارے نبی کو دھوکہ دیے. منافقین جو ہے جنگ احد میں اپنے ساتھیوں کو واپس لے کر آ گئے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول. تو جب جب موقع ملتا پیارے نبی کو ستاتے، شاعر کہتے، مجنون کہتے، مسلمانوں کے کان جا کر پیارے نبی کے خلاف دھرتے تھے، پیارے نبی کے خلاف بولتے تھے. لیکن جو ایمان والے تھے ان کی باتوں میں نہیں آتے تھے. تو منافقین تھے، یہودی تھے. یہ لوگ ہر ممکن کوشش کرتے کہ پیارے نبی کو کسی طرح نیچا کر کے لوگوں کی نظروں میں دکھانا. اس کے لیے بہت چال چلتے تھے. اس میں سے ان کو ایک چال، ایک موقع ہاتھ آ گیا. موقع کیا ہاتھ آیا؟ اللہ کے نبی ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے. اللہ کے نبی جب بھی جنگ کو جاتے، سفر پہ جاتے، ہر بار اپنی کسی نہ کسی بیوی کو ساتھ میں لے کر جاتے تھے.
اس جنگ میں جو ہے اللہ کے نبی نے ایک لمبا تفصیلی واقعہ میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے جو ہے پیش کر رہا ہوں. تو ایک جنگ سے جب واپس ہو رہے تھے تو اس جنگ میں پیارے نبی کے ساتھ حضرت عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھی. اور اللہ کے نبی کا ایک معمول تھا کہ جب بھی جہاں بھی پیارے نبی کا جو مسلمانوں کا قافلہ رات میں پڑاؤ ڈالتا تھا، پڑاؤ کے بعد جب نکلتے تو پوروں کو نکلنے کے بعد پیارے نبی کو ایک آدمی کو مقرر کرتے کہ سب کے نکلنے کے بعد کچھ دیر وہیں پر رہ کر جو مسلمانوں کی کوئی چیز چھوٹ گئی ہو تو وہ لے کر واپس لے کر آنا. یہ پیارے نبی کا اصول شروع سے ہی رہا ہے. تو اس جنگ میں صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی تھے، ان کو مقرر کیا کہ جب سارے لوگ چل جائیں گے تم دیکھنا کہ کوئی چیز چھوٹ گئی ہو تو وہ اس کو لے کے آنا. ہمیشہ اللہ کے نبی کا معمول تھا. اس درمیان میں کیا ہوا، حضرت عائشہ جو ہے اپنی سہیلی کے ساتھ بیت الخلاء کو دور دراز، کیونکہ اس زمانے میں باتھ روم کا سسٹم نہیں تھا اور یہ قافلہ جو ہے راستے میں جہاں جہاں صحرا ہوتا وہاں پر جو ہے رات میں جب آرام کرنا ہوتا تو ٹک جاتے تھے. تو سہیلی کے ساتھ جو ہے بیت الخلاء جا کے آ جاتی ہے. جا کے واپس آ گئی، اللہ کے نبی نے دیکھ لیا. پھر جو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جو ہے نکلو روانہ ہو، تو تمام لوگ روانہ ہو گئے. اور حضرت عائشہ بڑی دبلی پتلی تھی اس وقت، ان کا ویٹ زیادہ نہیں تھا. تو اس وقت جو ہے امہات المومنین کو کجاوا کہتے ہیں، تو جیسا رانیوں کو بٹھا کر لے جاتے ہیں اس طرح جو ہے صحابہ اٹھا لیتے تھے کجاوے کو. حضرت عائشہ اس میں بیٹھے رہتی تھی. تو کیا ہوا، حضرت عائشہ آ کر جب دیکھتی ہیں، جب بیت الخلاء جا کے واپس آ کے دیکھتی ہیں تو ان کا ہار جو ہے گم ہو گیا. ان کے پاس ایک ہار تھا، وہ ہار گم ہو گیا تھا. حضرت عائشہ پریشان ہو گئی، فوراً کیا کرتی ہے، اچھا ٹھیک ہے اب میں بیت الخلاء جس جگہ جا کے آئی تھی اس جگہ جا کے راستے میں دیکھیں گے تو کہیں مل جائے گا، یہ کہہ کر اللہ کے رسول کو بھی بولتی نہیں، جا کے ایک 5 منٹ میں آ جانا تھا نا، اس لیے جو وہ خود چلے جاتی ہیں. اب ادھر اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو پہلے آتے ہوئے دیکھا، اس لیے جو جانے کا حکم دے دیا. سارے مسلمان نکل کر چلے گئے، آگے چلے گئے. اب اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ایک صحابی صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ جو نگرانی کر لینے کے لیے اس جگہ پر تھے. کچھ دیر کے بعد تو حضرت عائشہ جا کے وہ ہار دیکھتی ہیں، ہار مل جاتا ہے، ہار لے کر آتی ہیں. تو حضرت عائشہ پریشان ہو گئی، کیا جو قافلہ مسلمانوں کا تھا وہ نکل گیا. اور حضرت صفوان ابن معطل نے چونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے حضرت عائشہ کو دیکھ لیا تھا، تو انہوں نے پہچان لیا کہ میری ماں آ کے کھڑی ہے. تو انہوں نے کیا کیا، اونٹ سے نیچے اتر جاتے ہیں، حضرت عائشہ اونٹ پہ بیٹھ جاتی ہیں. حضرت صفوان ابن معطل جو ہے ان کی رسی کو پکڑ لے کر چل کر حضرت عائشہ کو اونٹ پر بٹھا کر لے کر آتے ہیں. آ کر قافلے میں مل گئے. مسئلہ اتنا ہی تھا، مسئلہ اتنا ہی ہوا تھا. اب منافقین کو ایک اچھا موقع مل گیا پیارے نبی کے خاندان پر کیچڑ اچھالنے کا. انہوں نے اندر اندر جو ہے، جیسا آپ دیکھیں گے جو لوگ حق پر ہوتے ہیں وہ آ کر کچھ نہیں کرتے ہیں، جو لوگ ایسے ہوتے ہیں نا لوگوں کے کانوں میں جا کے بولتے ہیں. دیکھو جی سب لوگ آ گئے، حضرت صفوان ابن معطل اور عائشہ بعد میں آ رہی ہے، پتہ نہیں ان لوگوں کے بیچ میں کیا ہے. اللہ حفاظت کریں، اللہ حفاظت کریں. یہ بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا بہتان ہے. اللہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں ان کے لیے بہت سخت سزا رکھا ہے آخرت میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نور میں کہا کہ جو پاک دامن لوگوں پر الزام لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے سخت 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 سے سخت ترین سزا رکھا ہے. تو جو ہے یہ لوگ ایسے انداز سے پیش کر رہے تھے، یہ بات پیارے نبی کے کان تک نہیں آئے. اتنے میں مدینے تک یہ بات مدینے کے تمام لوگوں میں پہنچ گئی کہ جو ہے فلان جنگ میں دونوں الگ آ رہے تھے حضرت عائشہ صفوان. تو اس طرح سے جو ہے غلط طریقے سے بات کرنے لگے اور اس طرح سے بات مرچی مسالہ لگا کے بات کر رہے تھے کہ 3 صحابہ جو واقعی بڑے جلیل القدر صحابہ تھے پیارے نبی کے، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن اسد جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے یہ صحابی، حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ کے رشتہ دار بھی تھی. تو یہ تینوں بھی جو ہے ان کی باتوں میں آ کر ان لوگوں نے بھی کہنا شروع کر لیا. اللہ کے رسول کے کان تک جب یہ بات پہنچتی، اللہ کے رسول کو بڑی تکلیف تھی، کیا لوگ اس طرح سے اللہ کے رسول کے خاندان پر الزام لگا رہے ہیں. اللہ کے نبی جو بہت پریشان ہوئے. حضرت عائشہ کو جب خبر ملتی ہے تو حضرت عائشہ بھی جو ہے بیمار ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے اپنی ماں گھر چلے جاؤ. حضرت ابوبکر کے گھر کو بھیج دیتے ہیں، جا کے تھوڑا آرام کر کے آؤ. یہ جو ہے کچھ دنوں کے لیے ایسے ہی چل رہا تھا. اللہ کے نبی بھی بہت پریشان تھے. اتنے میں جو لوگ پیارے نبی کے گھر اور پیارے نبی کے خاندان والوں پر الزام لگا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی یہ ماں عائشہ کی عصمت و عفت کی پاک دامنی کا اعلان 7ویں آسمان سے کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب
قرآن مجید میں حضرت عائشہ کی پاک دامنی، حضرت عائشہ کی عفت و عصمت، ماں عائشہ کے اونچے مقام کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضرت عائشہ پاک دامن جو ہے عورت تھی، نیک باز عورت تھی، پاک باز عورت تھی۔ جو منافقین پیارے نبی کے اور حضرت عائشہ پر الزام لگا کر ان کے چہرے پہ کالک تھوپنا چاہ رہے تھے، اللہ نے ان کے چہرے پہ کالک تھوپ دیا اور کہا قیامت تک پڑھنے والے تمام مسلمان اس یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ ہماری ماں عائشہ پاک دامن ہے۔ ہماری ماں عائشہ کے پاک دامنی کا اعلان 7ویں آسمان سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نازل کیا۔ یہ دنیا ہے، نیک لوگوں پر، پاک باز لوگوں پر الزام تراشنا، الزام لگانا، برا بلا کہنا، یہ سب دنیا، جتنے منہ اتنی باتیں، لوگ کچھ تو کچھ کہتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات پر ہمیشہ ایمان والے بھروسہ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایمان والے کے بھروسوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، توڑتا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا بھی ایک واقعہ، یہ لمبا واقعہ میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں پردے کا حکم نازل کیا۔ پردہ، عورتوں کے لیے پردہ کرنا یہ بہت اہم چیز ہے۔ عورتوں کے بارے میں کہا یعنی عورت جو ہے پوری طرح عورت ہے۔ عورت کسے کہتے ہیں؟ چھپانے کی چیز، سر کے بال سے لے کر پیروں کے ناخن تک عورت چھپی رہنا چاہیے۔ جو ہے عورتوں کے لیے پردے کا پورا اہتمام کرنا چاہیے، جب بھی گھر سے باہر نکلیں گے باقاعدہ برقع پہن کر جانا چاہیے، اور جو ہے غیر مردوں کے سامنے عورتوں کا آنا اسلام اسے اجازت نہیں دیتا۔ اور جو ہے پردہ، برقع، جیسا کہ بار بار کہا جاتا ہے کہ برقعے کے نام پر آج جو ہے ایک توہین ہو رہی ہے کہ ایسے نقش و نگار، ایسے فیشن کے برقعے پہنتے کہ لوگوں کی نظر اپنی طرف کھینچنے کی طرح جو ہے لوگ عورتیں برقع پہنتی ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ماں برقع پہنتی ہے، جوان بچی برقع پہنے بغیر باہر نکلتی ہے۔ کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں اپنے محلے میں جب ہوتی ہیں تو بڑے پردے کے پابند نظر آتی ہیں، جیسے پلہ ورم کراس کرتی ہیں تو اس کے بعد چہرہ دکھا کر جو ہے یا جو ہے بے پردگی کے ساتھ پھرتے ہیں۔ کچھ عورتوں کو دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں یا لوکل جب بھی پھرتے ہیں برقع پہن کر پھرتے ہیں، لیکن وہی جب کہیں فنکشن پہ جانا ہے، شادی بیاہ پہ جانا ہے تو بے پردگی کے ساتھ بغیر برقعے کے جو ہے پوری میک اپ کر لے کر، اسپرے مار لے کر، عطر لگا لے کر جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے تمام چیزیں کہا کہ اسلام کے منافی کام ہے۔ آپ سجنا ہے، سورنا ہے اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے، شوہر کو بتانے کے لیے۔ تو جو ہے یہ تمام چیزیں، اور جو ہم شادی بیاہ کے موقع پر سب دیکھتے ہیں بہت زیادہ جو عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، بے حیائی عام ہوتی ہے۔ یہ بے حیائی بہت بری چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں جو ہے عورتوں کے پردے کے بارے میں جو ہے بہت سارے حکم نازل کیے، اور اللہ نے جو ہے پردے کے بارے میں یہاں تک لوگوں کو حکم دیا کہ جب عورتیں جو ہوتی ہیں ان کو جو عام طور پر جو ہم لوگ پٹیاں پہنتے، پازیب جسے کہتے ہیں، پٹیاں، یہ بھی جو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اپنے پیروں کو کنگوروں کے ساتھ، گھنگروؤں کے ساتھ جو ہے زمین میں جھٹک جھٹک کر نہ چلو، زمین میں جو ہے زور زور سے جو ہے اپنے پیروں کو مار کر نہ چلو۔ یعنی عورت جب زیور پہننا ہے اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، تو جو پٹی وغیرہ پہنتے ہیں وہ جو ہے اس میں جو ہے گھنگروؤں کے بغیر پہنے، سادی سیدھی سادی پٹی پہنے۔ یہ جو ہے اس طرح سے گھنگرو پہن کر چلنا کہ یہ جب چلتی ہے تو 4 گلی کے بعد بھی جو ہے اس کے گھنگروؤں کی آواز آتی ہے۔ لوگوں کے، مردوں کے توجہ کو جب عورت اپنی طرف مرکوز کرتی ہے، وہ پٹیوں کی شکل میں رہیں، وہ فیشن کی شکل میں رہیں، وہ عطر کی شکل میں رہیں، یہ سب حرام ہے۔ خوشبوؤں کی شکل، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت اپنے کپڑوں میں اسپرے مار لگا لے کر یا عطر لگا لے کر باہر نکلتی ہے، پھول رکھ لے کر گھر سے باہر نکلتی ہے، گویا کہ وہ زانیہ عورت ہے، اللہ کے نبی نے کہا۔ اور اللہ نے اس سورہ میں صاف کہہ دیا کہ اپنی پٹیوں کو یا جو ہے اپنے بدن میں کوئی ایسی چیز، نمایاں چیز نہیں پہن کر جانا ہے جس سے دوسروں کی نظر، دوسروں کی توجہ اس کی طرف مرکوز ہو، جیسے پٹیوں میں گھنگرو لگا لے کر جو ہے چلنا، یہ تمام چیزیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اسی طرح پردے کا پورا اہتمام کی جب بات آتی ہے تو میں ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ عام طور پر جو ہمارے گھروں میں عورتیں ساریز پہنتی ہیں، ساری بھی اسلامک لباس نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ساری بھی اسلامک لباس نہیں، میرے خیال سے چوڑی دار جو ہے وہی اسلامک لباس ہے۔ وہ بھی جو ہے فیشن کے ساتھ جو ہے پورا ہاتھ دکھے جیسا، سلیو لیس جسے کہتے ہیں، اس طرح اسلام میں پہننے کی جاتے ہیں، جو ہے پوری طرح سے آدمی، عورت جو ہے اپنے ہاتھ کو پوری طرح سے چھپانا چاہیے، اپنے بدن کا پورا حصہ، کیونکہ عام طور پر کیا ہمارے پاس ایک سسٹم ہے ساریز پہننے کا۔ اس میں ہوتا کیا ہے، ماں جب ساریز پہنتی ہے، اللہ حفاظت کرے،
بدن کا اکثر حصہ ظاہر ہوتا ہے. گھر میں جوان بچے ہوتے ہیں, گھر میں داماد ہوتے ہیں, گھر میں جو ہے دوسرے مرد ہوتے ہیں, سسر ہوتے ہیں, یا جو ہے دیور جیٹ وغیرہ ہوتے ہیں, تو ساری جب پہنتے ہیں تو اس کے کمر کا حصہ رہے یا بدن کے دوسرے حصے ہیں نظر آ جاتا ہے, جو کہ اسلامک لحاظ سے پوری طرح حرام ہے. عورت جو ہے سر کے بال سے لے کر پیروں کے ناخن تک جو ہے پوری طرح سے ڈھکی چھپی رہنا چاہیے, یہ شریعت کی تعلیم ہے. صحابیات اس کی پوری پابندی کرتے تھے. سورہ نور میں جیسے ہی حکم نازل ہو گیا, جو ہے مدینے میں راستے میں جو عورتیں چلتی تھی, اللہ کے نبی نے کہا عورتوں کو چاہیے کہ درمیانی راستے میں نہ چلے. عورتیں اتنی دیوار سے چمٹ کر چلتی تھی, ایسا لگتا تھا کہ دیواروں سے ان کے کپڑے, ان کے برقعے جو ہے دیواروں میں لگ کر چادر پھٹ جائیں. اس طرح سے پیارے نبی کی بات کو مانتے تھے. تو جو ہے گوش پردے کا اہتمام جو ہمارے بڑے کرتے تھے, ہمارے جو بڑے تھے, ہمارے والدہ رہیں, ہمارے نانی, ہمارے دادی, اس طرح کے جو لوگ تھے وہ لوگ پوری طرح سے دین کے پابند تھے, پردوں کا پورا خیال کرتے تھے. وہ اتنی لوگوں میں بھی عزت ہوتی تھی کہ اگر غیر بھی کھڑا ہوتا ہے, ایک مسلمان عورت آتی تو کہتی کہ بوما اور جو ہے کنارے چلے جاؤ بول کے جو ہے کہتے تھے. آج جو ہے ہمارے اور لڑکیوں میں اللہ حفاظت کریں, لڑکیاں تو لڑکیاں ایسے جو ہے عرابہ کرتے ہوئے پھرتی ہیں, بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پھرتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سخت پکڑ ہے. تو جو ہے گوش پردے کا پورا اہتمام کرنا چاہیے, اور پردے کا خاص کر اہتمام کرنا چاہیے. غیر مردوں کے سامنے بے جا نکلنے کی جو ہے کبھی کوشش نہ کریں. تو جو ہے محرم لوگ جن سے نکاح حرام ہے, جیسے باپ ہے, بھائی ہے, ماموں ہے, چچا ہے, ان لوگوں کے سامنے عورت جو ہے آ سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے غیر مردوں کے سامنے آنا, غیر مرد یعنی لڑکوں کے پاس بات کرنا, چاہے وہ کلاس کا اسٹوڈنٹ کیوں نہ رہے, کلاس کا ساتھی کیوں نہ رہے, ساتھ میں کام کرنے والا کلیگ کیوں نہ رہے, غیر مرد ہے تو اس سے بات کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. شریعت نے کہا کہ جب تم کسی غیر مرد سے بات کرو تو سختی سے بات کرو, تاکہ اس کے دل میں تمہارے تعلق سے کوئی نرمی کا جذبہ پیدا نہ ہو. تو جو ہے شریعت نے یہاں تک سورہ نور میں کہا. اور مردوں کو یہ تعلیم دیا کہ جب تم دوسروں کے گھروں کو جاؤ, سورہ نور میں اللہ نے یہ بھی کہا مردوں کو جب تم دوسروں کے گھروں کو جاؤ تو 3 مرتبہ اجازت مانگو. اجازت ملتی ہے, شوہر گھر میں اندر ہے تب جاؤ, ورنہ اندر نہ جاؤ. اگر وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ واپس چلے جاؤ, واپس چلے جاؤ. اور جب دوسروں کے گھر کو جب جاتے ہو تو کنارے کھڑے رہو, دہلیز میں دروازے کے سامنے نہیں کھڑے ہونا چاہیے. کھڑکیوں میں جھانک کر دیکھنے کی اجازت نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی مرد یا کوئی بھی انسان کھڑکی میں, دوسروں کی کھڑکی میں جھانک کر دیکھتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ اس کی آنکھوں کو پھوڑ دو. اللہ کے نبی نے کہا آنکھ پھوڑ دو جو دوسروں کی کھڑکی میں جھانک کر دیکھتا ہے. اور اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ جب باہر تم آ کے کھڑے ہوتے ہو, اندر سے پوچھا جاتا ہے کون, میں نہ کہو بلکہ تمہارا جو نام ہے وہ بتاؤ. اللہ کے نبی کو غصہ آتا تھا جب لوگ کہتے تھے کہ میں کا مطلب کون, میں سے کون مراد ہے, اللہ کے نبی پوچھتے تھے. تو اللہ کے نبی نے دوسروں کے گھروں کو جاتے وقت آداب کیا ہے, پیارے نبی نے وہ آداب بتائے. اسی طرح اللہ نے یہ بات بھی بتایا جب تم اپنے گھروں کو خود جاؤ تو گھروں میں داخل ہوتے وقت سلام کر کے داخل ہو. سلام کرنا آپس میں, شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو, باپ بچوں کو, بچے باپ کو, گھر میں جو سلام کا ماحول ہے, سلام کا ماحول عام کرنا چاہیے. سلام کسے کہتے ہیں, السلام علیکم, اللہ آپ کو سلامت رکھیں. بیوی آپ کو سلام کرتی ہے تو آپ کو دعا دے رہی ہے کہ آپ سلامتی سے رہیں. شوہر بیوی کو سلام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر بیوی کو سلامتی کی دعا دے رہا ہے. سلامتی کی دعا دینے میں کیا آ گیا بولو. لوگ جو ہے تمام چیزیں نہیں کرتے ہیں. گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فسلموا علی اہلہم, جو ہے تو گھر میں داخل ہوتے وقت اپنے گھر والوں کو سلام کر کے داخل ہو. سلام کرو گے جنت کا ماحول پیدا ہوگا, کیونکہ جنت کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ جنت میں لوگ آپس میں زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو سلام کرتے رہیں گے. سلام علیکم, اللہ سلام کرے گا, سلام قولا من رب الرحیم, فرشتے سلام کریں گے, سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. یہ ایک دوسرے مسلمان آپس میں سلام کریں گے. تو اگر ہم گھروں میں سلام کو عام کریں گے تو گھر کا ماحول جنت کا ماحول بنے گا. تو جو ہے سلام کو عام کرنا چاہیے. سو کر اٹھیں گے سلام کرنا, دن میں کوئی بھی وقت آرام کر کے اٹھیں گے سلام کرنا, گھر سے باہر جا کے جب بھی انٹر ہوں گے سلام کرنا. یہ سب ہمارے گھر میں جو ایک ماحول بنانا چاہیے, اسلامک ماحول, دینی ماحول. بچوں کو بچپن ہی سے تربیت دینا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا. اور اسی طرح اللہ نے گھر کے بچوں کے لیے بھی یہ حکم دیا, جو گھر کے بچے ہوتے ہیں ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے, ان کو بھی کہا کہ ماں باپ کے روم میں جب داخل ہوں گے تو 3 وقت ماں باپ کے پاس پرمیشن لے کے, اپنے گھر میں داخل ہوئے تو بھی پرمیشن لے کے داخل ہونا. اللہ تعالیٰ نے کہا من قبل صلاۃ الفجر, فجر کی نماز سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے, اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد کا وقت جو ہوتا ہے, اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد کا وقت جو ہوتا ہے,
اپنے گھر میں بھی اپنے ماں باپ کے کمرے میں داخل ہوتے وقت پرمیشن لے کے، کون بچے؟ وہ بچے جو اب تک بلوغت تو نہیں پہنچے، نادان بچے، معصوم بچے، ان کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ پرمیشن لے کے گھر کے اندر جانا، کہ ماں باپ کس حالت میں ہوں گے کچھ بھی ہے تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اپنے گھر میں بھی پرمیشن لے کے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم جب بدر جولا جب بھی دوسروں کے گھر کو جائیں گے، ناک کر کے، کالنگ بیل دبا کے پرمیشن ملتا ہے، اس کے بعد جو ہے ہم اندر جانا چاہیے۔ ایسے ہی جو ہے جا کے دوسروں کے گھر میں جھانکنا، دوسروں کے گھر میں جو ہے انٹر کرنا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں نکاح کے بارے میں بھی ایک حکم دیا، وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ جو بھی لوگ بیچلرس ہیں، تنہا ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شادی کی عمر آ گئی تو شادی کر کے رکھ دینا چاہیے۔ ماں باپ کو حکم دیا ہے کہ اپنے بچے جب شادی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں شادی کر لو۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز بھی بہت کمی سے پائی جاتی ہے۔ ہر آدمی کیا کہتا ہے کہ بچے جب اپنے پیروں میں کھڑے ہو جائیں گے جب شادی کریں گے، بیٹی کما کے لائیں گی اس کے بعد شادی کریں گے، ایک عمر ہونے دو شادی کریں گے۔ شریعت میں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ جب شادی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں شادی کر دینا ہے۔ غریبی، فقیری، یہ سب ایک وجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، نکاح کی برکتوں میں سے ایک بڑی برکت کیا ہے؟ شادی ہو گئی، شادی سے پہلے لڑکا کمائی نہیں تھی اس کے پاس، شادی ہوگی تو شادی کی برکت سے اللہ اسے کمائی میں برکت دے دیتا ہے، روزی دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کی بات سچی ہے۔ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، جو ہے میرے بیٹے جو ہے اچھا کمانے لگیں دو، اچھا کرنے لگیں دو، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کمانے لگا تو اس کے لائق کی لڑکی ملیں دو، اتنے زیورات مجھے چاہیے، اتنا جہیز چاہیے۔ اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے، بچوں کی عمر جو ہے ضائع ہوتی جاتی ہے۔ اس درمیان میں وہ بچے کیا کرتے ہیں، ماں باپ شادی کر کے نہیں رکھتے، گناہ کا کام کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری ایسی حرکتوں کی وجہ سے اگر تمہاری اولاد گناہ کا کام کر لے گی تو ماں باپ بھی اس گناہ میں برابر ذمہ دار ہیں، ماں باپ کو بھی وہ گناہ ملے گا۔ اسی طرح بچیوں کے تعلق سے کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے ایسا لڑکا دیکھیں گے، ویسا لڑکا دیکھیں گے، تو اس کے پیچھے آدمی جو ہے اچھے اچھے رشتے کھو دیتا ہے، اس کے بعد رشتے نہیں ملتے، بعد میں بچیاں کسی کو پکڑ لے کے چلے جاتی ہیں۔ شریعت نے کہا یہ اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، جب بھی مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، جو شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، بیوی کا خرچ سنبھالنے کی طاقت رکھتا ہے تو شادی کر لینا چاہیے۔ اگر شادی کرنے کی طاقت نہیں، علیکم بالصوم، روزہ رکھ لو، روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ شادی کی عمر کو جب لڑکے لڑکیاں پہنچ جاتی ہیں تو غیر ضروری بال کے کھال نہیں نکالنا چاہیے، یہ لڑکا ایسا، اس کا خاندان ایسا۔ اب بعض مرتبہ جو ہے خاندان اچھا تھا تو لڑکا اچھا نہیں، بعض مرتبہ لڑکا اچھا نہیں تو خاندان، لڑکا اچھا ہے تو خاندان اچھا نہیں، اچھا کماتا نہیں۔ یہ بہت ساری چیزیں بہانے بنا کر جو ہے بچوں کی عمر جو ہے بڑھاتے جاتے ہیں، آخر کار بچے جو ہے گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ کیا اسی طرح جو ہے ماں باپ اس طرح کی حرکت نہ کریں، اور لڑکے بھی جو ہے شادی کی عمر آ گئی تو لڑکے لڑکی جو بھی شادی کی عمر میں رہیں گے شادی کر دینا چاہیے۔ سیٹل ہونا بعد میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد آخر میں ایک بات کہہ کر سورہ نور کی میں اپنی بات ختم کروں گا۔ جو دیہاتی لوگ ہوتے تھے وہ پیارے نبی کو آ کر جس طرح ایک دوست کو پکارتا ہے، پیارے نبی کو نام لے کے بلاتے، یا محمد اخرج، اے محمد گھر سے باہر نکل، اے محمد گھر سے باہر نکل، یا محمد کا نام لے لے کے بلاتے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں۔ اللہ نے کہا تم نبی ہے، یہ محمد ہیں، یہ میرے حبیب ہیں، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو میرے حبیب کو اس طرح نہ پکارو۔ کیونکہ آپ قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھیے اللہ اپنے نبی کی کتنی عزت کرتا ہے، اللہ اپنے نبی کی کتنی عزت کرتا ہے، جبکہ تمام نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں نام لے کے پکارتا ہے، یا نوح اے نوح، یا ابراہیم اے ابراہیم، یا موسیٰ اے موسیٰ، یا ہارون اے ہارون۔ اللہ جو ہے نبیوں کو نام لے کے پکارتا ہے، لیکن جب ہمارے نبی کی بات آتی ہے، میرے اور آپ کے آقا کی بات آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے پیار سے، یا ایھا المزمل، اے چادر میں اوڑھنے والے میرے حبیب، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھے ہوئے اے میرے حبیب، یا ایھا الرسل، یا ایھا الرسول، اے میرے پیارے رسول، یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی۔ اللہ جب بھی اپنے نبی کو پکارتا ہے تو یا محمد کر کے کہیں نہیں پکارا قرآن میں، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا کہ جب بھی تم نبی کو بلاؤ تو پیار سے بلاؤ، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ کر کے پکارو۔ کبھی جو ہے آپ نبی کو نام لے کر بلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی کا مقام جو ہے اس صورت میں بتایا کہ پیارے نبی کی عزت ہے، جب بھی ہم پیارے نبی کا نام لیں گے تو عزت کے ساتھ لینا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی
प्यारे नबी का नाम लिया जाए तो प्यारे नबी पर दरूद पढ़ना चाहिए। हम लोग इसमें भी बड़े कोता हैं। मामूली दुनिया में कोई हमारे ऊपर एहसान करता, हम जज़ाकल्लाह कहते हैं, शुक्रिया कहते हैं, थैंक्स कहते हैं, लेकिन हमारे नबी तो वो हस्ती हैं जिन्होंने जिंदगी भर हमारे लिए जो है कुर्बान कर दिया। जिंदगी तो जिंदगी, मरने के बाद भी हशर के मैदान में जब माँ साथ नहीं आएगी, बाप साथ नहीं आएगा, उस वक्त हमारा नबी हमारे हक में सिफारिश करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे नबी का नाम जब भी आएगा, अल्लाह ताला खुद कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह अपने नबी पर दरूद भेजता है, फरिश्ते अपने नबी पर जो है सलाम भेजते हैं। तो ऐ ईमान वालों, तुम भी दरूद सलाम भेजो। और अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे बड़ा बखील आदमी वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और मुझ पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पढ़े। तो अल्लाह के नबी का जब भी नाम आएगा, हम जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना है। और अल्लाह के नबी ने कहा, हर वो मजलिस जहाँ लोग बैठते हैं, कुछ बात करते हैं, उसमें अल्लाह की तारीफ ना हो, मुझ पर दरूद ना भेजा जाए, तो वो उनके लिए आखिरत में पछतावे का जरिया बनेगा, हसरत का जरिया बनेगा। तो अल्लाह की तारीफ भी करना, अल्लाह के नबी पर दरूद भी पढ़ना चाहिए जब भी हम जहाँ भी बैठेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, जब तक जिंदा रखे, दीन इस्लाम पर कायम रखे। जब मौत दे तो अल्लाह ईमान की हालत में कलमे की मौत अता फरमाए। दुनिया भर के मुसलमानों की जान और माल, इज्जत और आबरू की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। मुसलमानों का पहला क़िबला बैतुल मुक़द्दस को अल्लाह फिर से मुसलमानों को वापस लौटाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे रोज़ों को, तरावी को, हमारी दीगर इबादतों को, रमज़ान की इबादतों को ज़्यादा से ज़्यादा कबूल करके ज़्यादा से ज़्यादा अजर अता फरमाएं। और अल्लाह तबारक व तआला कोरोना वायरस के शर से मुझे, आपको, सारी दुनिया के लोगों को अल्लाह ताला महफूज रखें और इस वबाई बीमारी को अल्लाह ताला हमसे बहुत दूर कर दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका।